SNB Islamic channel. Alhamdulillah, a special Ramadan transmission is start now on SNB Islamic channel. In this blessed month, don't miss the inspiring and faith-strengthening speeches of Maulana Muhammad Hanif Awan on our channel. Stay connected with us to benefit from the blessings of Ramadan. Watch, listen and share these speeches as much as possible so others can benefit too. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. May Allah grant us all the ability to earn more good deeds in this Ramadan. Ameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने 5वें पारे का खुलासा बयान किया जाएगा। चौथे पारे के आखिर में अल्लाह ने उन औरतों का ज़िक्र किया था कि जिनसे निकाह करना हराम था। 5वें पारे के शुरू में अल्लाह ने उस बात को मुकम्मल करते हुए फरमाया कि इन मुहर्रमात के अलावा बाकी जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, तो उनसे आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं शर्त ये है कि निकाह से मकसूद इफ़्फ़त पाकदामनी को कायम करना हो, शहवत रानी ना हो। यानी निकाह भी इंसान करे तो शहवत मकसूद ना हो, बल्कि क्या मकसूद हो? इफ़्फ़त पाकदामनी मकसूद हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो उनका महर मुकर्रर किया हो वो भी अदा कर दो। यहाँ पे फ़ायदा हासिल करना, इससे बाज़ लोग मुता मुराद लेते हैं। याद रखिए, मुता हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। ये इस्तिदलाल भी बातिल है। इसमें कोई शक नहीं कि ज़माना जाहिलियत में मुता का रिवाज था और इस्लाम के अहकामात भी चूँकि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुए तो इसलिए इब्तिदाई इस्लाम में भी मुता लोग करते थे। लेकिन जब बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि फरमाया कि ऐ लोगों, इब्न माजा में है, तुम्हें मुता की इजाज़त दी थी मैंने, लेकिन अब अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया है। मुता किसे कहते हैं कि थोड़े वक़्त के लिए निकाह करना, कुछ वक़्त के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो याद रखिए इसका इस्लाम में अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला घर के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए चंद बुनियादी हिदायत देते हैं। पहली हिदायत अल्लाह फरमाते हैं कि घर में इतने अफराद होते हैं तो उनमें मर्द को ज़िम्मेदार होने का दर्जा हासिल होता है, क्योंकि याद रखिए जिस जमात का सरबराह ना हो उसमें इंतशार होता है, इफ्तिराक होता है। तो सरबराही का मतलब ये नहीं है कि मर्द को सरबराह बनाया गया तो मर्द आका है, औरत लौंडी है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसी है कि एज अ सरबराह जब फ़ैसले ज़री बात लिए जाते हैं और मामलात होते हैं तो मर्द सिर्फ़ एक सरबराह की हैसियत रखता है। ऐसा नहीं है कि औरत की हैसियत उसके सामने लौंडी की बन जाती है। दूसरी हिदायत ये दी गई कि अगर औरत कोई अखड़ मिजाज है, नाफरमान है, सरकशी करती है तो उसे राह रास्त पर लाने के लिए 3 तदबीरें आप इख्तियार करें। एक तदबीर तो यह है कि उसे प्यार से समझाया जाए और सरकशी के जो बुरे नताइज हैं उनसे आगाह किया जाए। दूसरा ये कि अगर नसीहत असर न करे तो आप बिस्तर अलग कर दें, किनारा कशी इख्तियार करें। तीसरा ये कि अगर वो फिर भी न समझें, यानी वो सरकशी की इंतहा को पहुंच जाए, बेराह रवी की सूरत इख्तियार कर ले, तो फिर उसके हल्का फुल्का पिटाई भी की जा सकती है। यहाँ एक नुक्ता ज़हन में रखें कि कुरान में जो जिनको खिताब किया गया इसमें शहरी भी शामिल हैं, देहाती भी शामिल हैं, जंगली भी शामिल हैं, शरीफ उत्तबा लोग भी शामिल हैं। तो इस्लाम ने हर औरत की पिटाई की इजाज़त नहीं दी, और पिटाई का ये मतलब भी नहीं है कि जुल्म की इंतहा कर दीजिए हल्का फुल्का बस डराने के लिए। और वो भी उस औरत की पिटाई की इजाज़त है कि जो कोई और ज़ुबान न समझती हो। ये असल में जो बलोची और अखड़ मिजाज देहाती और जंगली लोग होते हैं वहाँ पे हल्का फुल्की ज़रूरत पेश आती है। शहरों के अंदर तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जहाँ शरीफ उत्तबा औरतें हों वहाँ ये हुक्म लागू नहीं होगा। लेकिन अफसोस यह है कि बाज़ मर्द वो जुल्म की इंतहा को पहुँचते हैं और छोटी छोटी बातों पर वहशाना तशद्दुद करते हैं औरतों के ऊपर। इसके इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی زندگی کی گھر کے نظام کو درست رکھنے کی جو تدابیر اللہ نے بیان فرمائی، آگے اللہ اجتماعی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ عدل اور مساوات کو قائم رکھنا ہے۔ اسلام اتنا انصاف پسند ہے کہ وہ کافر کے حقوق غصب کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ، یہ کعبہ کے چابی بردار تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو ان سے چابی لی گئی۔ اب بعض مسلمان جو ہے ان کے دل میں خواہش تھی کہ چابی ہمیں مل جائے، یہ شرف ہمیں مل جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ جو اس وقت کافر تھے ان کو لٹانے کا حکم دیا۔ اس انصاف کو دیکھ کر یہی عثمان بن طلحہ کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ آگے ایک مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی اور منافق کا، دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ دونوں آئے۔ حضور علیہ السلام نے اب حق اور انصاف کا فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ یہودی حق پر تھا اور دوسرا منافق جو نام نہاد مسلمان تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے جو نام نہاد مسلمان تھا اصل میں تو اندر سے منافق تھا، لیکن بظاہر تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اس لیے کہ وہ حق پر تھا۔ اب منافق نے سوچا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہودیوں کے بڑے سخت خلاف ہیں، لہٰذا ان کے پاس فیصلہ لے کر جاتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، کیونکہ میرا مد مقابل کیا ہے؟ یہودی۔ تو یہودی کو اس نے کہا، یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہودی کو بھی یقین تھا کہ جب میں حق پر ہوں تو جہاں بھی یہ چلا جائے فیصلہ میرے حق میں آئے گا، کیونکہ اسلام وہ ہمیشہ حق اور سچ کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو اسلام والے ہیں چاہے وہ حضور علیہ السلام ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان و علی ہو رضی اللہ عنہم، وہ بھی ہمیشہ انصاف والا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ عمر فاروق کے پاس پہنچے تو یہودی نے ایک بات کہی، یہودی نے کہا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم پہلے فیصلہ حضور علیہ السلام سے کروا چکے ہیں، لیکن اس نے کہا مجھے وہ منظور نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھر میں اندر داخل ہوئے، اندر گئے کمرے میں اور وہاں سے تلوار اٹھائی اور اس منافق کا جو بظاہر تو مسلمان تھا اس کا سر قلم کر دیا، اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہ ہو پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اب منافقین نے اس بات کو لے کر بڑا شور اٹھایا، لو جی عمر فاروق کو دیکھو، ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا، ایک مسلمان کو مار دیا، بڑا پروپیگنڈا کیا۔ تو قرآن نازل ہوا، اللہ نے وہی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں خدا کے بندو، جو آدمی حضور علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان رہتا کب ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، تمہارے اوپر حضور علیہ السلام کا فرمان ماننا لازم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، یہ راز فاش کر دیا اسلام نے، قرآن نے، کہ وہ اصل میں مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا، کافر تھا۔ اگلی آیت میں اللہ جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آخر تم لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، کمزور مرد اور خواتین، بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب جہاد کا موقع آ جائے تو پھر جہاد کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے عام طور پر جہاد کے میدان میں نکلنے سے جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے وہ موت کا ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات ہی ختم کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں تم گھر میں بھی ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، تو یاد رکھی جب موت نے آنا ہے تو وہاں بھی آ جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جہاد میں جانا یہ مرنے کی دلیل نہیں ہے، اور جہاد میں نہ جانا یہ زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ موت تو تبھی آنی ہے جب اللہ نے وقت لکھا ہوا ہے، اس لیے بزدل نہیں بننا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منافقین کی سازشیں بیان فرماتے ہیں کہ منافقین کا کام یہی ہے، ہر وقت ان کا مشن اور مقصد یہی رہتا ہے
کے سازشیں کرنا۔ تو آج ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہماری بھی بہت ساری رشتہ داریاں بعض لوگوں کی منافقت کی وجہ سے اور پروپیگنڈوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے پروپیگنڈوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں وسیع و ظرف ہونا چاہیے، ہمارے اندر قوت فیصلہ مضبوط ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے ہر دور کے اندر منافقین نے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آج ہمیں اپنوں اور غیروں کے اندر فرق کرنا ہوگا، اور جو منافق ہیں ہمیں فرق کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے ہمارے وہ بڑے قیمتی رشتوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اجاڑ دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ کیوں بن گئے؟ بعض مسلمان کہتے ہیں جی، ایک تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے انہیں قتل کرنا چاہیے، ہمارے دشمن ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، نرمی اختیار کرنی چاہیے، ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں سے دینی بھائی رہ گئے؟ جب اللہ نے ان کے نفاق اور ان کی نافرمانی اور معصیت کو واضح کر دیا ہے، ان کے کفر کو واضح کر دیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی کوئی نرم رویہ اختیار کرنا باقی ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قتل عمد کی سزا بیان فرما رہے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرے گا اسے بڑی دیر تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجاہدین کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہجرت بھی یاد رکھی جہاد کی ایک قسم ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے یعنی کفر کے گھر سے اسلام کے گھر کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور بعض روایت میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہجرت کی تو حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت علیل تھے، پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو اپنے بیٹوں سے کہا میں چارپائی پہ ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف لے چلو، میں مکہ میں اب ایک رات میں نہیں گزاروں گا، اس لیے کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ لے کر نکل پڑے، لیکن مکہ سے نکلتی ہی ان کا انتقال ہو گیا، بیٹے تو لے کے جا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نکل پڑا تھا اگرچہ وہ ہجرت کو مکمل نہیں کر سکا، اس کی موت آ گئی، اسے ہجرت کا ثواب مل گیا، اس لیے کہ وہ نکل تو پڑا تھا نا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک سے بچنا چاہیے، چاہے وہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہو چاہے صفات کے اندر ہو۔ یاد رکھیے نہ اللہ کو اپنی ذات کے اندر شرک برداشت ہے، نہ اپنی صفات کے اندر اللہ کو شرک برداشت ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد دینے والی، رزق دینے والی ذات، مشکل کشا، حاجت روا ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، تو ان صفات کے اندر بھی اگر کسی اور کو شریک کریں گے تو یاد رکھیے وہ شرک کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آگے اگلی آیت میں حضور علیہ السلام کو ایک تنبیہ کی گئی، اور یہ جو تنبیہ ہے یاد رکھیے یہ قرآن کی حقانیت کی بھی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی وحی ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی ایک بات بھی اس میں شامل نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ اگر حضور علیہ السلام نے رد و بدل کیا ہوتا یا حضور علیہ السلام کی اپنی باتیں ہوتی تو پھر یہ حضور علیہ السلام کو جو تنبیہ والی آیات ہیں یہ کبھی بھی قرآن کے اندر موجود نہ ہوتی۔ تنبیہ کس بات پہ کی گئی؟ وہ یہ کہ ایک شخص نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس نے ایک یہودی کے اوپر بہتان لگا دیا، اور اس کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے بڑی چکنی چپٹی باتیں کر کے حضور علیہ السلام کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، ان کے وکیل نہ بنیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں ایک یہودی اور منافق کا تنازع تھا، بظاہر تو مسلمان تھا نا، تو حضور علیہ السلام کا ملان تھوڑا سا مسلمان کی طرف گیا بھی جو حقیقت میں منافق تھا، تو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ناحق کسی کے اوپر الزام نہ ہو،
اگرچہ وہ یہودی ہے لیکن جب اس نے چوری نہیں کی تو پھر وہ قصوروار بھی نہیں ہے. وہ اگرچہ دوسری طرف ایک مسلمان ہے، اگرچہ ظاہراً مسلمان ہے، حقیقت میں وہ منافق ہے، کافر ہے. جب وہ قصوروار ہے تو یاد رکھیے سزا کے لائق بھی وہی ہے. پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جس شخص نے چوری کی تھی وہ مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو بڑا جرم ہے وہ ارتداد ہے، کفر و شرک اور ارتداد کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ پر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.